वालियान हैदर कररार को उसकी आमद मुबारक जो दीन पना है, और उसकी आमद भी मुबारक हो कि जो दीन पना की भी पना है। तो सलामत रखे। यकीनन बहुत देर से तशरीफ़ फरमा होंगे और काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं भी आपके दरमियान करीबन 2.5 घंटे का सफ़र तय करके पहुँचा हूँ, और ये दमकते हुए चेहरे देखकर कम से कम मेरी थकन तो उतर गई है। तो यकीनन मेरे ने भी कहा कि लोग आपके इंतज़ार में हैं। मैंने कहा ये मेरे इंतज़ार में नहीं है, ये ज़िक्र अली के इंतज़ार में है, क्योंकि ज़ाकिर की कोई हैसियत नहीं है। चलें जुमला आपके हवाले कर देता हूँ हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाहु मकामहु नव्वर अल्लाहु बरकतहु का। अल्लामा तालिब जौहरी फरमाते थे कि कभी भी ये ना कहो कि ज़ाकिर की सेहत और सलामती के लिए सलवात, जब भी कहो तो कहो ज़िक्र की सलामती के लिए सलवात, क्योंकि ज़िक्र है तो ज़ाकिर है, ज़िक्र है तो अल्लामा है, ज़िक्र है तो मौलाना है। भाई जब ज़िक्र ही नहीं रहेगा तो फिर ज़ाकिर किस काम का रहेगा। बस इतनी ही बुलंद दुरूद पढ़ें कि मुझे एहसास हो जाए कि मैं अपने अली वालों में भाग गया। सबसे पहले तो इंतहाई मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम बुजुर्गान का, अंजुमन कदमगाह इमामिया हैदराबाद, यूँ कह दूँ नजफ़ सिंध का, ये किबला तशरीफ़ फरमाया। मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने वाले आप सुनते रहते हैं, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ हाजिर हूँ, और जिस तरह से बुजुर्ग सुनते हैं और दाद देते हैं, खुसूसन सादिक साहब बुजुर्ग ने पिछली बार भी बहुत मोहब्बत फरमाई है, जिस तरह से बुजुर्गान बैठे हैं, यकीनन हमारा बोलना ही जुर्रत रखता है। अच्छा, इसलिए कि ये जिक्र उन जुर्रत वालों का है कि जो अल्लाह जाने किन किन को जुर्रत अता कर देते हैं। लेकिन बस मैं बहुत जल्दी आप तमाम लोगों से महवे गुफ्तगू हो जाऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा तमहीद मानना चाह रहा हूँ कि बात आप तक पहुँचे और मुझे एहसास हो जाए कि आप लोग थके हुए नहीं बैठे, तो जुमले को आसान कर देता हूँ। और मैं शायद 12 को जुमला कहा था कि मैं जश्न में खुतबा पढ़ने का आदी नहीं, क्योंकि जश्न मनाया जाता है, मजलिस में खिताबत के गुर कभी दिखा देंगे। आज खिताबत सुनाने नहीं आया, आपके साथ जश्न मनाने आया, और जश्न हमेशा अली वाले ही मना सकते हैं, क्योंकि हमें ही आप जी आप सलामत रहें। अजीज़ान मोहतरम, बहुत आसान कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि शाबान आ गया है, और आज जो भी सोगवार है, मेरा पहला जुमला अगर पहुंचेगा, शाबान की इन 3 तारीखों में आज जो भी सोगवार है हमारी तरफ से उसी पे बेशुमार है। हाँ, मैंने देखें रजब में जुमला में 12 को कह के गया था कि वो रजब नहीं था, मोमिन के लिए रजब था, मुनाफिक के लिए गजब था। अब ये शाबान भी आ गया है, यानी यूँ कह दूं कि कल तक तो मुनाफिक सोच रहे थे रजब गुजर रहा है, अब सोच रहे हैं सरों में शाबान आ गया। यानी वहां पे हैदर करार की आमद है, यहाँ पे अक्से हैदर करार की आमद है, यानी जिससे छुपते फिर रहे हैं उस मौला की भी 15 को आमद है। आ रहा हूँ आपके दरमियान इंशाल्लाह, अगर जिंदगी बगैर इमाम ज़माना के तुफैल 15 शाबान भी आपके दरमियान होगा, और उस पर इंशाल्लाह सिर्फ इमाम ज़माना का तस्करा होगा। लेकिन आज सुन लीजिए कि इमाम ज़माना किसके लिए आज तक पर्दा गैबत में है। अजीज़ान मोहतरम, ये शाबान का महीना जो आगाज हो रहा है, यूं कह दूं कि शाबान का चांद ही ऐसा चांद है जो हया का चांद लेकर तुलू होता है। हया का चांद लेकर, मुझे नहीं पता कौन कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा, आप जी आप सलामत रहें जो पहुंच गए। याद रखें उसकी आमद है कि जो हसन हुसैन जैसे बेटों के होते हुए बाप की जीनत कहलाए। अल्लाह ने कायनात में किसी को ये एजाज नहीं बख्शा जो इस घराने की मस्तूरात को बख्शा। कैसा बख्शा कि माँ से बढ़कर माँ जो खदीजा है उसका भी अपना मकाम है, वो जो उसकी बेटी है उसका भी अपना मकाम है,
وہ جو اس کی دختر ہے اس کا بھی اپنا مقام ہے. یعنی آسان کر دوں عزیزان محترم کہ جناب خدیجہ وہ ہیں جو ملکۃ العرب کہلاتی ہیں. آقا زادی وہ ہیں کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت کہلاتی ہیں. اور آقا زادی جناب ملکہ شام بی بی وہ ہے جو علی جیسے باپ کے لیے زینت بن کر آ گئی. نہیں آسان کر دیتا ہوں. ہر چیز کی ایک زینت ہے. خوشبو پھول کی زینت ہے. لباس بدن کی زینت ہے. اچھا یہ زینت کرتی کیا ہے؟ یہ زینت کا کام یہ ہے کہ سامنے اگر زینت ہو، دیکھیں تمہیدی گفتگو ہے، میں آگے بڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ لطف لیتے رہیں گے. زینت جب سامنے ہو تو انسان کی نگاہ زینت پہ رک جاتی ہے. جو اس کا مصدر ہو اس تک نہیں پہنچ پاتی. لباس ہے بدن کی زینت. اب آپ کو نہیں پتا کہ میرے اس شیروانی کے پیچھے کیا ہے، آپ کی نگاہ رک گئی شیروانی پر. نہیں اب آسان کروں گا. پھول، خوشبو پھول کی زینت ہے. لباس بدن کی زینت ہے. ولایت علی اعمال کی زینت ہے. ولایت علی اعمال کی زینت ہے. علی مردوں کی زینت ہے اور ملکہ شام علی کی زینت ہے. بہت جلدی سفر کرنا ہے جان مت. اور میں بالکل نام لینے کا عادی نہیں. احترام سادات، احترام عصمت، خود سید ہوں مگر کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نام نہ لیا جائے. آسان کر رہا ہوں. آقا زادی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. میں نے بہت جلدی کرنی ہے، گفتگو آسان کر رہا ہوں. عقیلہ بنی ہاشم. کون عقیلہ؟ قبلہ سے توجہ چاہوں گا اپنے بزرگوں سے. بی بی عاقلہ نہیں، عقیلہ بنی ہاشم. پھر دوہرا رہا ہوں. جیسے علی عالی نہیں، علی عالی نہیں، علی ہے. جیسے علی ناصر نہیں، نصیر ہے. بھائی فرق کیا ہے؟ میں اپنے مجمع کو بھی ساتھ لے کے چلوں تھوڑا سا. فرق کیا ہے؟ ناصر اور نصیر میں فرق ہے. ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر وقت مدد کرے. علی ناصر نہیں، نصیر ہیں. علی علی ہیں، عالی نہیں. آپ کہیں گے جناب فرق کیا ہے؟ بھائی عالی وہ ہے جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو. علی وہ ہے جو ہمیشہ بلند رہے. عاقلہ وہ ہے، حیدری عالی عالی. عاقلہ وہ ہے. اور عقیلہ میں کیا فرق ہے؟ آقا زادی ہے عقیلہ بنی ہاشم. عاقلہ بنی ہاشم نہیں. عاقلہ وہ ہے کہ جب مصائب کی انتہا پہ پہنچے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے. عقیلہ وہ ہے جو مصائب کیسے بھی ہو جائیں عقل ساتھ ساتھ چلتی رہے. عقیلہ بنی ہاشم یعنی اجانے مطلب اور خالصتاً اکیلی آقا زادی ہیں جنہیں وہ گودیاں نصیب ہوئی. کون سی گودیاں نصیب ہوئی؟ آسان کر رہا ہوں کہ جب آقا زادی آئی ہیں کیا ہوا کہ جب زمین پر پہنچی واحد ہستی کہ جس نے پنجتن کو دیکھا، پنجتن نے جنہیں پالا، پنجتن نے جن کی پرورش کی. یہی وجہ ہے کہ پنجتن جس کی پرورش کرے اسے ملکہ شام کہتے ہیں. ملکہ شام جس کی پرورش کرے اسے عباس کہتے ہیں. انہیں عباس کہتے ہیں. پہلی ہے حیا کا چاند، 3 ہے صبر کا چاند، 4 ہے وفا کا چاند، 3 ہے صبر کا چاند. صبر کا چاند طلوع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ 15 تک مکمل ہو رہے ہیں. صبر کا چاند جب طلوع ہوا جان محترم تو اسی گھر میں، اور آسان کر رہا ہوں، جناب سلمان تھے، سلمان محمدی. کسی نے آ کے جناب سلمان سے کہا کہ ذرا اپنے والد کا نام بتائیں. تو جناب سلمان نے نام تو بتایا لیکن تھوڑا شرماتے شرماتے. تو رسول خدا فوراً سے کہیں گے سلمان ان سے کہہ دو ہم سلمان ابن اسلام ہیں. سلمان ابن اسلام یعنی اسلام کا بیٹا سلمان. سلمان محمدی مشہور ہوئے، سلمان ابن اسلام مشہور ہوئے. جناب سلمان کو جو ان کے گھر سے یا ان کے مالکوں سے آزاد کروایا نا رسول خدا نے، کچھ پیسے دے کے آزاد کروایا. تو جناب سلمان جب بھی کوئی پوچھتا تھا سلمان کون ہو تو کہتے تھے انا عتیق الرسول، رسول کا آزاد کردہ ہوں.
رسول نے جسے آزاد کیا اسے سلمان کہتے ہیں. عزیزان محترم آسان کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی رسول جسے آزاد کروائیں اسے سلمان کہا جاتا ہے. عتیق الرسول. تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول تو آزاد کریں اور جس کے لیے کہہ رہے تھے حسین من دیوانہ من الحسین, حسین مجھ جیسا, حسین کسی کو آزاد نہ کرے. رسول جسے آزاد کرے اسے سلمان کہتے ہیں, حسین جسے آزاد کرے اسے فطرس کہتے ہیں. یعنی حسین نے فطرس کو آزاد کیا. آسان کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں نا, یہ درود بہت بڑی عبادت ہے اور اس درود میں آل محمد کا تذکرہ ہے اور میں بہت باریکی سے گفتگو کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کہ دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی مجلسوں میں درود کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, درود کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. آپ نے درود کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب آپ نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم نے کہا جناب ہم تو اس صلاۃ کو صلاۃ نہیں مانتے جب تک اس میں صلوات نہ آ جائے. نماز کو کہتے ہیں صلاۃ, درود کو کہتے ہیں حضور صلوات. اب آسان کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. بھائی صلاۃ ہے قبول عبادت, صلوات ہے مقبول عبادت. نہیں, جو چہرے اب تک خاموش ہیں میں بہت آسان کروں گا اور جلدی سے آگے بڑھوں گا. صلاۃ ہے قبول عبادت, صلوات ہے مقبول عبادت. میں نے بہت سارے نمازیوں کو دیکھا صلاۃ کے بعد کہیں پالنے والے قبول فرما, درود پڑھنے والے ایک کو نہیں دیکھا پڑھنے کے بعد کہے قبول فرما. اللہ اکبر اللہ. اس کا مطلب ہے صلاۃ ہے قبول عبادت, صلوات ہے مقبول عبادت. صلاۃ پڑھنے والے کو یقین بھی نہیں, صلاۃ پڑھنے والے کو یقین بھی نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں. صلوات پڑھنے والے کو یقین ہونا چاہیے ہر حال میں پہنچا. عزیزان محترم اب جملہ آپ کے حوالے کروں گا اور چہرے دیکھوں گا. اگر پھر بھی کسی کو شک ہو کہ صلاۃ کیا ہے صلوات کیا ہے تو آئیے آسان کر دیتا ہوں. بھائی مسجد نبوی تھی, صلاۃ سجدے میں تھی, صلوات اس کی پشت پر آ گئی. سب مل کے حیدری. صلاۃ سجدے میں تھی, صلوات پشت پر آ گئی. ہوا کیا, ہوا کیا, کیا صلاۃ مختصر ہو گئی؟ مختصر نہیں ہوئی. آپ جی آپ سلامت رہے, طویل ہو گئی نا. کن کے درمیان آئے تھے حسین؟ پیارے پیارے صحابہ, سچے سچے صحابہ, نبی سے الفت کرنے والے صحابہ, نبی کو دیکھنے والے صحابہ, حسین کے کو کاندھوں پہ اٹھانے والے صحابہ, حسین سے پرچی لکھوانے والے صحابہ کے لکھ دو ہم تمہارے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں آسان کر رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے عزیزان محترم یاد رہے کس کے اوپر آئی ہے, کہاں آیا ہے حسین؟ رسول کی نماز پہ, رسول کے اوپر. اب آسان کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بھائی جتنی عبادتیں ہیں نا, قبلہ بیٹھنے سے پوچھیے گا سب سے افضل کیا ہے, کہیں گے نماز. جتنی عبادتیں سب میں افضل نماز. اس میں سب سے افضل کیا ہے پوچھیے گا ارکان کتنے ہیں, یہ بتائیں گے ارکان کتنے. ان سے پوچھے گا واجب کتنے ہیں, سنت کتنے ہیں. مدرسے کا طالب علم عزیزان محترم, ہاں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آیا, عزیزان محترم یاد رہے کب پوچھیے گا ضرور کہ یہ بتائیے ارکان کتنے ہیں, ان میں سب سے بھاری ارکان کیا ہے. قبلہ کہیں گے سجدہ, بھاری عبادت, بھاری رکن. اچھا وہ جو سجدے میں وہ کوئی عام ہے؟ 1,24,000 سب سے بہتر دنیا میں کروڑوں, ان میں سب سے بہتر 1,24,000, ان میں سب سے بہتر بڑے 20, ان میں سب سے بہتر بڑے 5, اور ان کا جو سردار ہے وہ سجدے میں ہے. بہتر لوگ, بہتر نبی, بہتر عبادت, بہتر رکن. میں آسان کرتا ہوں. بھائی ساری مسجدیں بہت اچھی, ساری مسجدیں بہت اچھی, لیکن آپ سب کی خواہش کیا ہے, خدا مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ان مسجدوں میں سب سے بہتر وہ جو مسجد نبوی, یعنی بہتر مسجد. اور ہر مسجد میں جو بہتر جگہ ہوتی ہے محراب. بہتر مسجد, بہتر جگہ, بہتر نبی, سب سے افضل نبی, سب سے افضل عبادت, افضل عبادت کبھی افضل رکن. اور آسان کر دو, وہ جو سجدے میں ساتھ ساتھ ہے نا, عام نہیں. کہا ہے میرے حبیب یاد رکھ, ہم نے میں بات روک رہا ہوں, واپس آنا ہے مجھے. اے نبی میرے حبیب یاد رکھ, ہم تجھے نہ بناتے کائنات نہ بناتے.
یعنی سارے نبیوں کو نہ بناتے اگر نبی کو نہ بناتے. یعنی سارے نبی ہے نوکر, میرا نبی ہے سردار, یعنی سید سردار, یعنی سردار انبیاء ہے میرا نبی. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے اللہ نے جب ہر نبی کو بھیجا تھا تو ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا تھا. میرے نبی کو بھی معجزہ دے کر بھیجا. یعنی یوں کہہ دو جس نبی کا مقابلہ جیسے لوگوں سے تھا اسے ویسا معجزہ دے کر بھیجا. بھائی عیسیٰ کا مقابلہ حکیموں سے تھا, طبیبوں سے تھا, تو اسے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دے کر بھیجا. موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا, اسے جادوگروں کا اسے عصا کا معجزہ دے کر بھیجا. یعنی عزیزان محترم, داؤد کا مقابلہ پہلوانوں سے تھا, اسے طاقت کا معجزہ دے کر بھیجا. اور جب میرے نبی کی بات آئی تو نبی کے دور میں لوگ یا تو شاعری کرتے تھے یا تلوار سے لڑنا جانتے تھے. تو آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب, نہ تیرا مقابلہ جادوگروں سے ہے, نہ طبیبوں سے ہے, نہ پہلوانوں سے ہے. تیرا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے ہے جو یا تو شاعری جانتے ہیں یا تلوار سے لڑنا جانتے ہیں. تو ایک کام کر, 2 معجزے لے جا. جب یہ شاعری کرے تو قرآن پیش کرنا, جب تلوار کی بات کرے حیدر کرار. آپ جی آپ سلامت رہیں. جب یہ شاعری کریں قرآن پیش کرنا, جب تلوار کی بات کریں حیدر کرار پیش کرنا. یعنی عزیزان محترم, وہ ہے میرا نبی, کوئی عام نبی نہیں. یعنی نبی سجدے میں, اور وہ جو 7 صاحب ہیں وہ بھی بہت محترم, بہت پیارے, بڑے سچے نبی کے سچے صحابہ. حسین نے ایک صحابی کو ٹاپا, دوسرے کو پھلانگا, تیسرے کے کندھے پہ پاؤں رکھا, چوتھے کی کمر سے گزرے, 5ویں کے سر پہ پاؤں رکھا, اور وہاں پہنچے جہاں نہانا تھے. تو میں نے ہاتھ جوڑا, میں نے کہا ہے میرے حسین کیا بات ہے, آپ اتنی منزلیں طے کر کے نہانا تک آ گئے. یہ سارے صحابی ہیں. کل دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, جب حسین کو صحابیت نہ روک سکی, یہ وہابیت کیا روک سکے. سب مل کے رسول نے 1 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ, رسول نے 2 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ, رسول نے 3 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ. اب وہ جنہیں لمبے لمبے سجدوں کی عادت نہیں تھی نا, انہوں نے سر اٹھایا. اب آج کچھ ہو گیا نماز میں. ایک نے دیکھا, اب سنے دیکھیں, اچھا چلے اور آسان کرتا ہوں, قبلہ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. شریعت کا مسئلہ بھی بتاتا ہوں, آگے بڑھ جاؤں. ہمارے ہاں جہاں جامع مسجد ہو نا, جمعہ ہوتا ہو جہاں, وہاں پیش نماز کی جگہ کم از کم 4 انچ نیچے ہونی چاہیے, اور اذان والے کی جگہ 4 انچ اوپر. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قبلہ موجود ہے, ان سے پوچھ لیجئے گا. پیش نماز کی جگہ 4 انچ نیچے, اذان والے کی جگہ 4 انچ اوپر. اس کا مطلب ہے شریعت نے بتایا اذان والے کا مقام پیش نماز سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ. ہم نے تو سوچا ہوا جو فارغ ہے کہہ دیا بھائی اذان دے دینا, نہیں اذان نے مطلب ہاں یہ مؤذن ہے, مؤذن جیسے یہ نازی میں ممبر ہوتے ہیں نا, وہ مؤذن کہلاتے ہیں. ایسے ہی نماز کا بھی مؤذن ہے, 4 انچ اوپر ہونی چاہیے جگہ. اب آسان کروں, کسی بھی جگہ پہ جہاں 4 انچ جگہ نیچے ہو, وہاں اگر 60-70 افراد ایک ساتھ کھڑے ہو تو آخر والے سے کہیں ذرا سب سے آگے جو ہے اسے دیکھنا جو 4 انچ نیچے ہے اور وہ جھکا ہوا ہو, تو بتائیے اسے کیا نظر آئے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اب اسی جو سجدے میں ہے نا, اس کی پشت پہ کوئی چیز رکھو, کوئی چیز رکھو, تو وہ کہے گا جناب وہ جو سجدے میں نا وہ نظر نہیں آ رہا, وہ جو اس کے اوپر ہے نا, میں تو کہہ گیا جملہ. آپ جی آپ سلامت رہے, میرے بزرگ جس طرح سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, وہ جو اس کے اوپر ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ فوراً سے کہیں گے جناب وہ جو اس کے اوپر ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے صفیں لگی ہوئی تھی, سارے صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے. پیارے پیارے صحابہ تھے, نبی سے محبت کرنے والے صحابہ تھے, اور کیوں نہ ہو کہ جو رسول کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے, نماز طویل ہوئی, ایک نے سر اٹھایا, دیکھا حسین پشتے رسول پر, واپس سجدے میں. دوسرے نے سر اٹھایا, لیکن آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا مگر اس طالب علم سے بھی سن لیجیے جناب محترم. دوسرے نے سر اٹھایا, دیکھا حسین پشتے رسول پر, وہ پھر سجدے میں.
تیسرے نے سر اٹھایا، اس نے دیکھا پھر حسین، وہ پھر سجدے میں. تو میں ان سے کہوں گا جو فتوے لگانے کے عادی ہیں، ان سے کہوں گا فتوہ لگاؤ، صحابہ کی نماز نہیں ہوئی. لگاؤ فتوہ کہ صحابہ کی نماز نہیں ہوئی. چلے ایک عقیدے والا جملہ لے جائیں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد ایف آئی آر کٹے گی یا نہیں، میرا خیال ہے بس اسی دن کی ہوئی. آپ جی میرا خیال ہے اسی دن کی ہوئی. صحابہ نے نماز پڑھی، حسین کا جلوہ دیکھا سر سجدے میں. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کر کے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ صحابیوں نے جا کے بعد میں نماز پڑھی ہو یا نبی نے کہا ہو نماز نہیں ہوئی تھی دوبارہ پڑھ لو حسین آ گیا تھا. سر صحابی تو بہت دور کی بات، خود رسول خدا نے کہیں جا کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہو نماز پڑھی ہو. یعنی عزیزان محترم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کیسے وصول کرے گا. سارے کھڑے ہو کے بھی داد دیں گے تو پھر جملے کی قیمت نہیں ہوگی. بھائی اس کا مطلب ہے ماحول کی بنا ہوا تھا، رسول خدا سجدے میں تھے، حسین رسول کی پشت پر تھا. ایک صحابی سر اٹھاتا تھا، حسین کا جلوہ دیکھتا تھا، واپس سجدے میں سر رکھتا تھا، پھر حسین کا جلوہ دیکھتا تھا، واپس سجدے میں سر رکھتا تھا. تو جملے کہنے کی اجازت دے دیجئے، سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے سینے ہاتھ. لوگوں نے اٹھ کے دیکھا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہے سوار. پشت نبی پہ دیکھ کے جلوہ حسین کا، کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا. کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا. یہ ہے میرے حسین کی ذات. 3 شعبان ہے، جو مانگنا ہے نا حاجت دل میں رکھے. آج کہنے کی ضرورت نہیں، دنیا ہم پہ بڑے فتوے لگاتی ہے، ذرا تعزیے نکالتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں. یہ قدم گاہ بنائی ہوئی ہے بھائی، کیوں آتے ہیں چومتے ہیں، اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں. آسان کر رہا ہوں زیادہ محترم اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا یہ مس کرنا ہے نسبت، اور نسبتوں کا انکار آج سے نہیں ہو رہا. جب اللہ نے آدم کو بنایا تھا تو ابلیس نے بھی یہی کہا تھا، پالنے والے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا بنایا ہے میں نے اپنا خلیفہ. اس نے کہا یہ نسبت والا خلیفہ نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے جو نسبت نہ مانے اور جو نسبت مان لے اس میں فرق کیا ہے؟ بھائی نسبت ماننے والا رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے، جو نسبت کو نہ مانے شیطان کا نمائندہ. جو نسبت کو نہ مانے شیطان کا نمائندہ. آسان کر رہا ہوں. آج کے دن بہت عرصہ پہلے ایک فرشتہ تھا، بڑے بڑے پر تھے، اتنے بڑے پر کہ یہ دنیا چھوٹی ہے، پر بڑے تھے. پر گھمایا نا تو پوری دنیا کو اپنے اس پر کے سائے میں کر لے. بس ایک دن ایسے ہی اپنے پروں پہ غور کیا اور کہتا ہوا چلا مم مثلی. اللہ کو تکبر تو پسند نہیں، اللہ نے پر چھین لیے. اب میرا سوال ہے جی، پر دونوں گئے یا ایک؟ پورے تائید اور دعا کے ساتھ حضور، اب اسی پہ تو لطف ہے، کتاب کے حوالے بھی آپ کے حوالے کروں گا. پر ایک گیا. اچھا کیوں؟ اب آسان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا مم مثلی، ایک مرتبہ کہا مم مثلی. اگر 2 مرتبہ کہتا تو دونے جاتے. اب آسان کروں، علی نے بھی یہی کہا تھا میرے قاتل کو ایک ضربت ماری جائے، اس نے بھی ماری ہے. کیسے ہو سکتا تھا؟ علی وہ جو توحید کا مظہر ہے، اے توحید کا انصاف تو ایک کے بدلے ایک کا ہو. ہاں میرے مولانا نے کہا ایک ضربت ماری جائے، 2 نہیں.
اس نے بھی ایک ماری ہے. وہاں بھی اس نے ایک مرتبہ کہا امام مصری ایک پر چھنا, ایک واپس لے لیا, ایک موجود رہا. اب سوچنے لگا پرواز تو بند ہو گئی. جبریل کو شد آئی, جبریل اسے جا کے اندھیری کوٹڑیوں میں ڈال دو. جبریل پہنچے, 7 تہوں والی کوٹڑیوں میں زمینوں کے اندر ڈال دیا گیا. اب بھائی دونوں میں بھائی چارہ تو تھا نا, فطرس اور جبرائیل میں. حضرت جبرائیل کی ہی ٹیم کا حصہ تھے. ایسا تو ہوتا ہے نا 11 کھلاڑی ہو تو کیپٹن خیال کرتا ہے. کوئی کھلاڑی اگر زخمی ہو جائے, انجرڈ بھی ہو جائے, ٹیم سے باہر بھی ہو جائے, فون کرتا رہتا ہے کیسے ہو, گزارا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے یار کوئی سبیل بناؤ میں واپس آ سکوں. بھائی کوئی سبیل بناؤ کہ میں واپس آ سکوں. تو جیسے ہی جبرائیل چھوڑ کے واپس جانے گا, فطرس نے کہا بھائی جبرائیل بس ایک بات بتاؤ, کبھی کچھ ہوگا کہ نجات ملے گی؟ کہاں, کب ملے گی؟ قیامت میں. اچھا قیامت کی نشانی بتا دو. کہ جب فرشتے سارے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ لینا قیامت آ گئی. فطرس رہتا رہا, انتظار کرتا رہا. عزیزان محترم آ گئی 3 شعبان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آ گئی 3 شعبان. آواز قدرت آئی ہے میرے فرشتوں, آج اپنی عبادتوں کو چھوڑو. تو جو قیام میں تھے, جو سجدے میں تھے, جو رکوع میں تھے, انہوں نے آواز لگائی پالنے والے ہم بھی چھوڑیں. کہا ہاں تم بھی چھوڑو. کہا پالنے والے تو آج تیری عبادت کیا ہے؟ کہا بس آج حسین کی زیارت کر لو. اب جو ہم سے کہتے ہیں نا سب کچھ بیچ کے چھوڑ کے کربلا پہنچ جاتے ہو, کربلا پہنچ جاتے ہو. تو بھائی ہم نے یہ کام فرشتوں سے سیکھا ہے کہ سب چیزیں چھوڑ کر حسین کی زیارت پہ پہنچ جاؤ. یہ اللہ کا حکم بھی ہے, سنت فرشتے بھی ہے. یاد رکھو آج حسین کی زیارت کرو. سارے فرشتے چلے. اب فطرس کی نگاہ تو تھی آسمان پر. اس نے دیکھا سارے فرشتے آ رہے ہیں, فوراً سے آواز دی بھائی جبرائیل قیامت آ گئی. کہا نہیں قیامت تو نہیں ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پیارے نبی کے ہاں پیارا نواسا آیا ہے. آپ جی یہ جو پہنچ رہے ہیں, ہاں جو میں نے کہا نا حاجتیں ہیں نا دل میں رکھیں, اور پھر یہ مس والی بات سے میں مس ہو رہا ہوں. کہا کہ قیامت آ گئی. کہا قیامت نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا بس پیارے نبی کا پیارا نواسا آیا ہے, مبارکباد دینے جا رہے ہیں. کہا تو میں بھی چلوں؟ کیپٹن تھا نا. کہنے گا آ جاؤ. اپنے ہی پروں پہ لادا فطرس کو لے کر چلے. پہنچے نبی کی بارگاہ میں. نہیں عزیزان محترم آسان کر دوں, پہنچے وہاں جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, جناب سلمان کی نگاہ میں. دہلی آپ جی آپ سلامت رہے, آباد رہے عزیزان محترم. ہاں کبھی اس پہ بھی گفتگو ہو جائے گی سدرۃ المنتہا ہے کیا کیا, اور کہاں کہاں ہے, اور سدرۃ المنتہا کے معجزے کیا ہیں. عزیزان محترم جبرائیل لے کر پہنچے اور فطرس کو روکا. کہنے کہ تو ہے اللہ کا مجرم, تو ہے اللہ کا گناہگار, باہر رک, میں پہلے پوچھ کے آؤں. جبرائیل اندر پہنچے, رسول خدا کو مبارکباد دی. کہنے کہ یا رسول خدا وہ مجرم بھی آیا. کہا کس کا ہے؟ کہا اللہ کا ہے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا شفا چاہتا ہے. کل لے آؤ. اب وہ جو کہتے ہیں نا بھائی, اب عزیزان محترم جملہ محسوس کریں گے اور پھر میں 4 مصرع آپ کے حوالے کر دوں گا. کہتے ہیں جناب وہ وہاں گئے تھے فلاں جگہ, پتہ نہیں عجیب عجیب شکلوں والے لباس والے بیٹھے تھے, ہم تو ان سے ملے بھی نہیں. تمہیں کیا پتا کس بھیس میں علی کا کون سا ملنگ بیٹھا تھا. ہاں عزیزان محترم آپ جملہ آپ کے حوالے کروں. میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی مجھے ملنگ دکھے علی کا تو دل چاہتا ہے سینے سے لگا لیا جائے. جب سینے سے لگاتا کیوں ہوں, وہ حوالے کرنا ہے آپ کے. جیسے ہی فطرس اندر پہنچا نا تو فوراً سے کہنے لگا یا رسول خدا آج پیارا نواسا آیا, مبارکباد بھی دینے آیا ہوں. یا رسول خدا اگر شفا مل جائے. کہنے لگے کام کر. رسول خدا نے دیکھا نہیں. کہنے لگے کام کر, وہ سامنے ہے جھولا. امام حسین تھے نبی کی گود میں. نبی نے یہ نہیں کہا فطرس آگے بڑھ, اپنے آپ کو مس کر لے حسین سے. کہنے وہ سامنے ہے حسین کا جھولا, آگے بڑھ اور اپنے آپ کو مس کر لے. عزیزان محترم حسین سے نہیں, علی سے نہیں. میں کہوں گا یا رسول خدا حسین سے مس کرا دیں.
کہا تمہیں شاید یہ نہیں پتا میں آنے والے 1400 سالوں کے باطل عقیدوں کو روندنے لگا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ یاد رکھو بس ہم اس لیے فکر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جھولے سے مس کر لے تاکہ دنیا تک پیغام پہنچ جائے کہ جھک گئی لکڑی پہ اس لیے جبین فطرش. اس کو معلوم تھا جھولے میں ولی رہتا ہے اور ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفا. دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتا ہے. اب ان ملنگوں سے ملتے ہوئے شرمانا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں قسم خدا کی جان محترم کی جو کہتے ہیں نا آپ اپنے تعزیے بنا لیتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نسبت ہے. ہم اپنے بچوں کو مشق کرتے ہیں تاکہ جو بیمار ہو انہیں شفا مل جائے. عزیزان محترم بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. رسول خدا نے محسوس کیا جو حسین کا جھولا ہے نا جبریل جب بھی آتا ہے نا جھلانے جب بھی جھلانے آتا ہے تو جھولے پہ لگے ہوئے تھے عقیق یاقوت زمرد. یہاں کے نہیں عدن کے. رسول خدا نے محسوس کیا جبریل دیکھتا رہتا ہے تو جبریل فوراً سے رسول خدا کہنے لگے جبریل کیا دیکھتے ہو اگر لینا چاہتے ہو تو لے جاؤ ہمارے تو اپنے ملک کے ہیں ہم اور منگا لیں گے. عزیزان محترم بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. رسول خدا نے محسوس کیا کہ جبریل جب بھی آتا ہے نا فوراً سے دیکھتا رہتا ہے کہ یہ آخر نگینے لگے ہوئے کیسے ہیں یہ خوبصورت نگینے ہیں. فوراً سے رسول خدا نے کہا جبریل لے جا اگر تو چاہتا ہے. کہا رسول خدا ان نگینوں کو نہیں چاہتا. کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا بس اس لیے چاہتا ہوں ہے آپ کی ولا میری تشریف کا سبب نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے. خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے. سب مل کے حیدر خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائی. یہ ہے حسین کی ذات. عزیزان محترم یاد رہے میں نے آپ کے سامنے پہلے جملہ کہا اور آگے بڑھ رہا ہوں اور آقا زادی نے بہت پہلے یہ کام کر دیا تھا اور سندھ والے تو اس کا مزہ لیں گے. سندھ والے نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ قسم خدا کی ہم تو سندھ کا سفر اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں عباس کا علم ہاتھ خود جھک جاتا ہے سر جھک جاتا ہے ہاتھ سینے پہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی اور کی نگری ہو نہ ہو یہ عباس کی نگری ہے. یہ علم لگا ہوا بتا رہا ہے یہ عباس کے نوکر کا گھر ہے کیونکہ یہ فیصلہ تو آقا زادی نے بہت پہلے کر دیا تھا. جب شام کے دربار میں آقا زادی نے اس سے پوچھا تھا وہ فوراً سے پوچھنے لگا یہ بتائیے آپ جیتی یا ہم جیتے؟ آقا زادی نے کہا تجھے یہی تو نہیں پتا ہم یہاں تک آئے کس لیے ہیں؟ ہم تجھے یہی تو بتانے آئے ہیں بھائی ذلت کی سب اقوام تیری دیں گے گواہی تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی اور پکڑ دوں گی قلم مفتی قاسم کے قلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم. تو کیا سمجھ رہے تو جیتا ہم جیتے ہم. عباس کے علم لگنا بتا رہا ہے حکومت کسی بھی کی ہو حکمرانی عباس کی ہے. آج جانے محترم یہ ہے سخی وفا. کون سخی وفا؟ آسان کر رہا ہوں اگر ان آنکھوں پہ تھوڑی دیر قابو رکھیں گے کیونکہ آقا زادے کے فضائل ایسے ہیں آپ کے حوالے کرو فضائل کی صورت میں محسوس کریں گے. کہ کون ہے سرکار وفا؟ جن کے کرتے فرشتے سیے انہیں حسنین کہتے ہیں. بھائی جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام. ہاں عزیزان محترم میرے ساتھ سفر کرو. جن کے کرتے فرشتے سیے انہیں حسنین کہتے ہیں جس کا کرتا خود آقا زادی سیے اسے عباس کہتے ہیں. اچھا یہ علم سرکار وفا سے کیوں منسوب ہو گیا؟ علمدار تو بہت تھے. چلے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. مجھے پتا ہے فضائل اگر ایسے جائیں گے تو آنکھوں میں آنسو تو رہیں گے لیکن یہ بھی فضائل کی معراج ہے یہ بھی قبولیت کی سند ہے جہاں فضائل میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں. قسم خدا کی سمجھ لیجیے گا پتہ نہیں اللہ جانے کون کس کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے کون کس کو جواب دے ہے. اور یہ سوچ کر داد نہیں دیجیے گا کہ عورت رضوی دیکھ رہا ہے. آج ان کیمروں میں نہ بھی آئیں
تو فرشتے ہیں کیمرے لیے ہوئے، تصویریں کھینچ رہے ہیں، کون کون عباس کے فضائل سن رہا ہے، کون کون مسکرا رہا ہے، کون کون داد دے رہا ہے۔ یاد رہے گا عزیزان محترم، وہ کون عباس؟ یہ عباس کے نام سے کیوں علم منسوب ہو گیا؟ بہت جلدی کر رہا ہوں، تمام کروں گا۔ سرکار وفا کے نام سے کیوں ہو گیا؟ کیوں؟ آسان کرتا ہوں، 4 مصروں سے پہلے سن لیجیے، اگر اس سے پہلے سنے ہو تو پھر داد اور دعا نہیں چاہیے۔ میری وجہ شہرت یہی 4 مصرے ہو گئے تھے کہ نگاہ در بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں۔ نگاہ در، میں چوتھا مصرع دیکھوں گا، بہت آسانی سے پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا کتنے ہاتھ نیچے رہ جاتے ہیں۔ جتنے میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے، لیکن یاد رکھیں مجھے پتا ہے موسم سرد ہے، لیکن جانتا ہوں یہ جو دل میں ولایت علی کی گرمی ہے نا، اسے محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ گرمی سردی پہ غالب آ کے رہے گی، اس لیے کہ ہم ان کا ذکر ایسے موسم میں کر کے دنیا کو بتاتے ہیں، یہ ذکر ان کا ہے۔ یاد رکھو کہ جو موسم کے تابع نہیں ہے، موسم ان کے تابع ہے، موسم ان کے مطابق چلتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو ہوائیں چلتی ہیں، وہ چاہتے ہیں تو بادل چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو رزق ملتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی کو اس پر بھی دلیلیں چاہیے تو قرآن سے بھی دے دوں گا، کتابوں سے بھی دے دوں گا، لیکن اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سرکار وفا کے علم ہر جگہ کیوں لگے ہیں کہ نگاہ در بسانے کو مجسم پیاس میں لے لوں، تیری آغوش کی گرمی کا کچھ احساس میں لے لوں۔ کہا زہرا نے اے ام البنین کام کرتے ہیں، میرا شبیر تو لے لے، تیرا عباس میں لے۔ آپ جی جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں خدا ان کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ علمداری صرف عباس سے منسوب؟ علی بھی علمدار، حضرت حمزہ بھی علمدار، حضرت جعفر طیار بھی علمدار، سب علمدار ہیں، لیکن علمداری سرکار وفا کی، مشہور سرکار وفا کے نام سے علم۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کہ جب تک حضرت حمزہ نے علم اٹھایا اور حضرت جعفر طیار نے علم اٹھایا، اب آسان کر رہا ہوں، حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار جب تک علم اٹھاتے رہے، علم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، علم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا علی نے اٹھایا، لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام۔ جب علم حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے اٹھا تھا، علم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، میرے مولا علی نے اٹھایا، علم پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ لیکن جب عباس نے علم اٹھایا تو علم پہ لکھا ہے علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب ہے عباس توحید اور رسالت کا علمدار نہیں ہے، ولایت کا علمدار ہے۔ یہ ولایت کے علمدار، سرکار وفا ولایت کے علمدار، اور جو ولایت سے منسوب ہو جائے عزت عطا ہو جاتی ہے، رفعت عطا ہو جاتی ہے۔ پھر بھی آسان کر رہا ہوں، عزیزان محترم، فرق کیا ہے؟ بھائی فرق یہ ہے کہ حضرت حمزہ نے بھی علم اٹھایا، حضرت جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا، اور مولا علی نے بھی علم اٹھایا، لیکن سرداری علمداری سرکار وفا کے نام کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا کس کس نے اس سے پہلے کیا جملہ سنا ہو، مگر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد بھی میرے ان بزرگوں کا کیا ماحول رہے گا، مگر میں آپ سے دعا لینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی جب تک حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار مولا علی علم اٹھاتے رہے، جب تک ہاتھ نیچے تھا پھریرا اوپر تھا، لیکن جب سے عباس نے علم اٹھایا ہاتھ اوپر ہے پھریرا نیچے ہے۔ یہ وجہ ہے سرداری عباس کی ہے۔ جب تک انہوں نے علم اٹھایا ہاتھ نیچے تھا، پرچم اوپر، پھریرا اوپر، لیکن جب عباس نے علم اٹھایا، اللہ اکبر اللہ، اس کے بعد سے ہاتھ اوپر ہے، پرچم پھریرا نیچے ہے۔ یہ اعجاز ہے سرکار وفا کا۔ کیسا اعجاز ہے جیزو؟ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اعجاز ہے قسم خدا کی، امام حسین نے 9 کی رات کو مہلت عبادت کے لیے نہیں لی تھی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھوں گا، آ جائیے گا، کتاب کا حوالہ چاہیے ہوگا۔ امام حسین نے آخری رات کی مہلت عبادت کے لیے نہیں لی۔ امام حسین مدینے سے چلے تھے لشکر کی فہرست بنا کر، سب کے نام لکھے تھے، ایسا ہی ہے نا، سرکار وفا لکھ رہے تھے، سب کے نام لکھے تھے۔ کربلا میں کون کون شہید ہوگا یہ بھی لکھا تھا۔
تو امام حسین نے آخری مہلت عبادت کے لیے نہیں لی. ان لشکر والوں میں ہور کا نام تھا تو ہور تو آیا ہی نہیں. ہور تو آیا ہی نہیں. امام حسین نے سرکار وفا سے کہا عباس میرے بھائی جاؤ اور جا کے ان سے کہو ایک رات کی مہلت، صبح تک جنگ ملتوی کی جائے. اب عزیزان محترم جملہ آپ کے حوالے کروں. امام حسین نے حضرت عباس کو یہ نہیں بتایا کہ جا کے کیا کہنا ہے. سرکار وفا پہنچے. جو خالق نہج البلاغہ کا بیٹا ہو، کبھی فرصت رہے تو اس پہ گفتگو ہو کہ سرکار وفا نے کعبے کی چھت پہ کیا کلام کیا ہے. ہاں کبھی فرصت ملے ان کو اس پہ بھی گفتگو ہو. پورا خطبہ سرکار وفا کو اپنے انداز سے آپ کے حوالے کروں گا. جیسے ہی کہا نا عباس بھائی جاؤ ان سے جا کے گفتگو کر کے آؤ، صبح تک کے لیے جنگ آگے بڑھائی جائے. سرکار وفا پہنچے. سرکار وفا فوراً سے کہنے لگے اچھا کہا کیسے؟ وہاں ممبر تو تھا نہیں. تو سخی وفا نے اپنے گھوڑے کی پشت کو ممبر بنایا اور کھڑے ہو کے کہنے لگے. سامنے والے فوراً سے کہنے لگے عباس ڈر گئے، معافی مانگنے آئے ہو؟ سرکار وفا اپنے اشل کی پشت پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے تم یہی تو نہیں سمجھ رہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم حسین کو گھیر کر لائے ہو. قسم خدا کی میرا بھائی حسین تمہیں گھیر کر کربلا لایا ہے. اور آج وہ کریم تم پر کریم ہوا ہے. کیوں کہ ایک روز کی اور مہلت دے رہا ہے. چاہیے نہیں دے رہا. فوراً سے کہنے لگا سامنے سے عباس اتنا گھمنڈ کس بات پہ گھمنڈ ہے؟ تو اکیلا، ہم 9 لاکھ. سرکار وفا نے بس وہیں سے تاڑا کہ کہا کس نے ہے. اور فوراً سے کہنے لگے تو کیا سمجھ رہا ہے بہت ساروں کے درمیان رہ کے مجھ سے بچ جائے گا؟ کیا تو بھول گیا میرے بابا کا نام وہ ہے کہ جو اس کی ذوالفقار شجرے دیکھ دیکھ کر دنیا سے فرار کرتی رہتی تھی؟ یاد رکھ میرے پاس بھی وہی ذوالفقار ہے. اگر میرے شبیر کا حکم نہ ہوتا تو یاد رکھنا تم چڑیوں کا گھونسلہ ہو، میں پنجہ شہباز کا. بس عزیزان محترم جس جملے کے لیے زحمت دی کہنے گا عباس اتنا گھمنڈ ہے. سرکار وفا نے کہا تمہیں یہی تو نہیں پتا اگر شبیر سے اجازت لے کر آ جاتے تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. عزیزان محترم بہت آہستگی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے نہیں پتا کون کون کیسے وصول کرے گا، بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی کہا نا عباس اتنا گھمنڈ ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ شبیر نے مجھے کیسے کیسے اذن عطا کی ہے، لیکن اگر آج کی رات اجازت دلوا دی تو یاد رکھنا کہ تمہاری میت جنازہ کے لیے مجھے نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. میں صرف اشارہ کروں گا فنار ہو جاؤ گے. بس عزیزان محترم آخری جملہ. قسم خدا کی سرکار وفا کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب وہ آئے گا نا جس کے آنے کی وجہ سے دنیا قائم ہے، لشکر کا علمدار سرکار وفا ہوں گے. میں نے شاید 12 رجب کو بھی ایک جملہ کہا تھا مگر اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. سرکار وفا لشکر کے علمدار ہوں گے. اچھا ایسا ہوتا ہے دنیا پریشان ہو جاتی ہے، کہنے گا جناب آپ لوگ عجیب ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتے. کون پال رہا ہوگا، کون انہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تو عزیزان محترم بس آخری جملہ آپ کے حوالے کروں. کون انہیں پال رہا ہوگا، کون دیکھ رہا ہوگا؟ ہم نے کہا آپ کو یہی تو نہیں پتا کہ یاد رکھیں کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. بس آسان کرو، مجھے پتا ہے وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ تو ادھر ادھر بھی دیکھنا شروع ہو رہے ہیں تو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن توجہ جن کی میری طرف ہے اور جن کے ہاتھ میرے ساتھ بلند ہو سکتے ہیں بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان محترم عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. نہیں آسان کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیتنے آپ سلامت رہے. کہ بھائی عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یعنی سردار نے ہر دور میں سردار کو پالا اور ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا.
بس میرے سرکار وفا کی عظمت کے لیے بات کافی کہ جب آقا زادے آئیں گے تو سرکار وفا علمدار ہوں گے، اتنی بات کافی۔ اب مخلص ہو جاؤ علمدار کے ساتھ، مخلص ہو جاؤ علم کے ساتھ، بالکل نہ سوچو وہ معصوم ہے یا نہیں۔ ہاں باریک سا جملہ ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں۔ قبلہ سے پوچھ لیے گا قبلہ وہ جو قرآن کے علاوہ بھی چیزیں اللہ نے بھیجی انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب بات یہ حدیث قدسی کی کیا کوئی اہمیت نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب بولیں گے کہ بھائی اہمیت ہے کیونکہ کلام الہی ہی ہے۔ کہ یہ بتائیے کہ قرآن کے جیسا، کیا قرآن کے جیسا تو نہیں لیکن قرآن کا چھوٹا بھائی ضرور ہے۔ پہنچ گئے آپ جی آپ سلامت رہیں کہ جیسی اہمیت حدیث قدسی کی ہے ویسے ہی سرکار وفا کی 14 کے بعد معصوم ہونے میں ہے کہ جیسے حدیث قدسی کی اہمیت کم نہیں ہوگی ایسے ہی سرکار وفا کی بھی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ بس سمیٹ لیا عزیزوں، آخری جملہ ہے اور یہ واقعی آخری ہے۔ ہاں آپ سوچیں گے 3 دفعہ کہہ چکے، میں نے کہا 3 دفعہ کہا ہے تو چوتھا تو کہوں۔ ہمارے یہاں تو ایسے ہی 4 دفعہ 5 دفعہ، ہم تو جو شعر بھی پڑھے تو کہتے ہیں چوتھے پہ توجہ۔ آپ جی ایسا زیرک مجمع میرے سامنے بیٹھے، ہم تو شعر بھی پڑھے تو کہتے ہیں چوتھے پہ توجہ۔ تو بس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں توجہ۔ دیکھیں اگر چھیڑیں گے تو بات کہیں اور چلی جائے گی، چھیڑنے کھا دی ہوں پھر۔ ہاں ہاں جیتے رہے۔ آپ جی آپ سلامت رہے جان محترم۔ اور یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا۔ سرکار وفا جب دنیا میں آئے تھے نا تو دنیا سمجھ رہی تھی حیدر کا بیٹا ہے کہاں آئے گا، تو ہم نے 4 مصرے اس وقت کہے تھے کہ احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا، کعبے کا رخ ہی نہ کیا آنگن کو چھوڑ کر۔ نہیں چوتھا مصرع کہوں گا جی لو، چوتھے پہ توجہ۔ بھئی احسان مانتا ہوں میں ام البنین کا، کعبے کا رخ ہی نہ کیا آنگن کو چھوڑ کر، ورنہ علی کا لال یقیناً علی ہی تھا، آتا تو وہ بھی کعبے کی دیوار توڑ۔ آتا تو وہ بھی کعبے کی دیوار توڑ کر۔ یہ ہے میرے سرکار وفا کی شان۔ اچھا کبھی سوچا، بس شاید کوئی نئی بات ہو جائے کہ بھئی ذوالفقار تو سامنے نہیں، یہ علم دنیا میں کیوں ہے؟ کہنے جناب ذوالفقار، ہم نے تو علماء سے سنا ذوالفقار 12واں لے کر آئے گا، ایسا ہی ہے نا، 12واں لے کر آئے گا تو علم بھی چلا جاتا غیبت میں۔ بھائی جو ذوالفقار لا رہا ہے کہ علم نہیں لا سکتا تھا؟ علم بھی لے آتا۔ کیا وجہ ہے کہ علم یہاں ہے؟ اچھا ذوالفقار کا تو ہمیں مسئلہ سمجھ میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ کسی نے دشمن نے میرے مولا سے کہا تھا یا علی آپ کی کیا طاقت، آپ کی کیا اہمیت، یہ جو آپ کی تلوار ہے نا یہ بچاتی ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے تلوار بچاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کام کر لے تو تلوار۔ فوراً سے کہنے لگا یا علی کوئی دشمن کو بھی اپنی تلوار دیتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہی تو بتا رہا ہوں کہ دشمن سے تلوار نہیں بچاتی، جیسے تلوار اپنی دی نا تو سامنے والے نے اٹھانا چاہا، اٹھی نہیں، اٹھی نہیں۔ کہا یا علی یہ تو اٹھ نہیں رہی۔ علی نے کہا تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا، یہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے، تلوار کے لیے کم از کم ہاتھ بھی ویسے ہی چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا تلوار ہے غیبت میں، کیونکہ ہاتھ بھی تو ویسے ہی آئے گا جو تلوار لے کر آئے گا۔ یہ علم دنیا میں کیوں ہے؟ عزیزان محترم علم اس لیے دنیا میں ہے کہ علم ہے بلند، اور جو بلند ہو نا اس کی نظر سب پہ ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے بیٹھا ہے، بھائی دنیا میں زندگی کیسے گزار رہا ہے، کتنا ہمارے پاس آ رہا ہے، کتنا ہم سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب 12واں آئے گا تو تلوار لے کر آئے گا تو دنیا میں کسی مولوی ملا سے نہیں پوچھے گا، علم سے پوچھے گا کون کون وفادار تھا، کون کون غدار تھا۔ حیدر 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 حیدر
قلم سے پوچھے گا کون کون وفادار تھا، کون کون غدار تھا. تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب سے تو تعلقات ہوں تو مولانا صاحب نام نہ بتائیں، لیکن اس سے جس کے اچھے تعلقات ہوں گے، جس نے دنیا میں بھی ویسے ہی مانا ہوگا جیسا ماننے کا حق ہے، جس نے دیکھتی نظروں کو جھکا لیا ہوگا. نہیں آسان کر لیتا ہوں، بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں علم پہ سجدہ کر دیتے ہیں. حیدرآباد قدم گاہ میں سجدہ کر دیتے ہیں. قسم خدا کی ہم توحید کا سجدہ نہیں کرتے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ان تمام ماتمیوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں اور انہی کی حمایت سے کر رہا ہوں. کوئی فتویٰ نہ لگائیں، ہم کوئی توحید والا سجدہ یہاں نہیں کرتے. ہاں عقیدت کا سجدہ کرتے ہیں. کیوں کہ عبادت اور ہے، عقیدت اور ہے. یہ عقیدت کا سجدہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے. عبادت کا سجدہ ہمیں پتہ صرف اللہ کو. عقیدت کا سجدہ تو گھر میں ماں باپ ہو. گھر میں ماں باپ کو بھی انسان سجدہ کر سکتا ہے. عقیدت کا سجدہ ہے، محبت کا سجدہ ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بس بات کو سمیٹ لیا. کسی نے آ کر کسی آیت اللہ سے پوچھا تھا یہ بتائیے آپ جیسے ہی حضرت عباس کی درگاہ پر پہنچے، جیسے ہی وہ وہاں پہنچے کربلا، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، فوراً سے زمین پر بیٹھے اور عباس کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا. ایک شخص آگے بڑھ کے کہنے لگا آپ نے عباس کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا. بس عزیزو آپ جانے، جملہ جانے، آپ کی سماعتیں جانے، اور انشاءاللہ پھر 15 شعبان کو ملاقات ہوگی. جیسے ہی کہا نا آپ نے عباس کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا، یہ آپ نے شرک کر دیا، یہ آپ نے گناہ کر دیا. وہ فوراً سے گویا ہوئے تجھے کس نے کہا میں نے عباس کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا اور تجھے پتہ ہی نہیں میں ان زائرین کے قدموں کی خاک چوم رہا تھا جو عباس کے در پہ آ رہے تھے.